ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 1 मई 2022 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताला की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून दायमी सज़ा। सुनहरी मतन ज़बूर। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे है खुदावंद, ए मेरे चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। जवाबी मुतालिया। पतरस। खुदा और हमारे खुदावंद यसू की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक़ हैं हमें उसकी पहचान के वसीला अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके पास उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इस बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम में ये बातें मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में बेकार और बेफल न होने दें। दरसीवाज बाइबल में से पतरस। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ज़बूर। ऐ खुदावंद, अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन में मुझे ही दानाई सिखाएगा। जूफे से मुझे साफ कर तो मैं हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूँगा। मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। अमाल। और साउल, जो अभी तक खुदाउन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद, तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सू हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई न दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक न देख सका और न उसने खाया न पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा कि ए हननिया।
اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بینا ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے کہ مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ کرنتھیوں پولوس جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا۔ کرنتھیوں اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ اور میں کمزور اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ کرنتھیوں کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو میرے اوپر تھا۔ گلتیوں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے گئے ہو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا نمونہ گناہ گار کی اصلاح ہے۔ گناہ کے نتیجے میں تکالیف کا موجب بننا گناہ کو تباہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ گناہ میں ملنے والی ہر فرضی تسکین اس کے متوازی درد سے زیادہ آراستہ ہوگی، جب تک کہ مادی زندگی اور گناہ پر یقین تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ گناہ کی مشق کون ترک کرے گا جب تک کہ وہ گناہ کی لذتوں پر یقین رکھتا ہے؟ جب لوگ ایک بار یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ بدی یہ لذت مہیا نہیں کرتی
تو وہ اس سے باز آتے ہیں۔ سوچ میں سے غلطی کو تلف کر دیں تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ ایک ترقی پسند سوچ والا اور متقی مسیحی شفا اور اس کی سائنس کے دائرہ کار اور رجحان کو سمجھتے ہوئے ان کی حمایت کرے گا۔ دوسرا کہے گا، اس وقت تو جا، فرصت پا کر میں تجھے پھر بلاؤں گا۔ جب تک ہم آہنگی اور انسان کی لافانیت زیادہ واضح نہیں ہو جاتے، تب تک ہم خدا کا حقیقی تصور نہیں پا سکتے، اور بدن اس کی عکاسی کرے گا جو اس پر حکمرانی کرتا ہے، خواہ یہ سچائی ہو یا غلطی، سمجھ ہو یا عقیدہ، روح ہو یا مادہ۔ لہٰذا اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا۔ ہوشیار، سادہ اور چوکس رہیں۔ جو رستہ اس فہم کی جانب لے جاتا ہے کہ واحد خدا ہی زندگی ہے، وہ رستہ سیدھا اور تنگ ہے۔ یہ بدن کے ساتھ ایک جنگ ہے جس میں گناہ، بیماری اور موت پر ہمیں فتح پانی چاہیے، خواہ یہاں یا اس کے بعد، یقیناً اس سے قبل کہ ہم روح کے مقصد یا خدا میں زندگی حاصل کرنے تک پہنچ پائیں۔ پولس پہل یسوع کا شاگرد نہیں بلکہ یسوع کے پیروکاروں کو ایذا پہنچانے والا تھا۔ جب سچائی سائنس میں اس پر ظاہر ہوئی، پولس کو نابینا کر دیا گیا اور اس کا اندھا پن محسوس کیا گیا، مگر جلد ہی روحانی نور نے اسے ایشیائی کوچک، یونان اور حتیٰ کہ رومی سلطنت میں بھی بیماروں کو شفا دیتے اور مسیحیت کا پرچار کرتے ہوئے یسوع کی تعلیمات اور نمونے پر چلنے کے قابل بنا دیا۔ ساؤل ترسی صرف تب راہ، مسیح یا سچائی کو دیکھ سکا جب درست ہونے سے متعلق اس کے غیر یقینی فہم نے روحانی فہم کو تسلیم کیا جو ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ تب وہ آدمی تبدیل ہوا۔ سوچ نے پوشیدہ نقطۂ نظر کو قبول کیا تو اس کی زندگی زیادہ روحانی ہو گئی۔ اس نے اس غلطی کو جانا کہ وہ مسیحیوں کو ایذا دیتا تھا جن کا مذہب اس نے نہیں سمجھا تھا، اور حلیمی میں اس نے اپنا نیا نام پولس پایا۔ پہلی بار اس نے محبت کا حقیقی تصور پایا اور الہی سائنس میں ایک سبق سیکھا۔ اس لحاظ اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس لافانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبہ مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے، جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ گناہ کی تکلیف سے بچنے کا طریقہ گناہ کو ترک کرنا ہے، اور کوئی راہ نہیں ہے۔ گناہ اس حیوان کی تصویر ہے جسے جانکنی کے پسینے کی بدولت فنا کیا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی پاگل پن ہے جو آدھی رات اور طوفان کے ساتھ ہنگامہ آرائی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جسمانی حواس کے لیے کرسچن سائنس کی شرائط اٹل لگتی ہیں، مگر بشر یہ سیکھنے کے لیے جلد بازی میں ہے کہ زندگی خدا، اچھائی ہے، اور کہ بدی حقیقت میں انسان کے لیے کوئی مقام ہے، نہ طاقت یا الہی معیشت ہے۔ سزا کے خوف نے انسان کو حقیقی ایماندار کبھی نہیں بنایا۔ غلط کے ساتھ ملنے اور درست کی تشہیر کرنے کے لیے اخلاقی جرات کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس انسان کی اصلاح کیسے کریں گے جس میں اخلاقی حوصلے سے زیادہ حیوانی حوصلہ ہے اور جسے اچھائی کا حقیقی تصور تک نہیں؟ انسانی شعور کے وسیلہ سے مادے کی تلاش میں اس کی غلطی کی فانیت کو قائل کرنے سے مراد شادمانی حاصل کرنا ہے۔ وجہ سب سے زیادہ فائل انسانی ذہنی صلاحیت ہے۔ اسے جذبات کو آگاہ کرنے دیں اور انسان کی اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو بیدار ہونے دیں، اور درجات کے ذریعے وہ خوشی کے انسانی احساس کے عدم وجود اور روحانی احساس کی عظمت اور فرحت کو سیکھے گا جو مادی یا جسمانی چیزوں کو خاموش کر دیتی ہے۔ پھر وہ نہ صرف نجات یافتہ ہوگا بلکہ وہ نجات یافتہ ہے۔ سائنس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اصول ناگزیر ہے۔ آپ انسانی مرضی سے اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔
سائنس الہی مطالبہ ہے، نہ کہ انسانی۔ ہمیشہ درست ہوتے ہوئے اس کا الہی اصول کبھی پشیمان نہیں ہوا، بلکہ غلطی کو بجھاتے ہوئے سچائی کے دعوے کو برقرار رکھتا ہے۔ الہی رحم کی معافی غلطی کی تباہی ہے۔ اگر انسان سارے فضل کو بطور حقیقی روحانی وسیلہ سمجھ لیتے تو وہ روحانیت کی طرف رجوع کرنے کی اور امن میں رہنے کی جدوجہد کرتے، مگر جس غلطی میں انسانی عقل ڈوب چکی ہے وہ جتنی زیادہ گہری ہوگی، روحانیت سے اس کی مخالفت اتنی ہی شدید ہوگی، جب تک غلطی سچائی کو تسلیم نہیں کر لیتی۔ الہی سائنس کے ساتھ انسانی مزاحمت اس تناسب سے کمزور ہوگی جب لوگ سچائی کے لیے غلطی کو ترک کرتے ہیں اور محض ایمان کی جگہ ہستی کی بھرپور سمجھ لے لیتی ہے۔ معافی، روحانی بپتسمہ اور نئی پیدائش کے وسیلہ بشر اپنے لفانی عقائد اور جھوٹی انفرادیت کو اتار پھینکتے ہیں۔ یہ بس وقت کی بات ہے کہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے یعنی خدا کو جانیں گے۔ مادے کے دعووں سے انکار خوشی کی روح کی جانب انسانی آزادی اور بدن پر آخری فتح کی جانب بڑا قدم ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہم آہنگی ہے، اور مسیح الہی سائنس میں ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب خدا، اچھائی اور اس کے عکس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو نہ جاننا، زندگی کے کسی اور ضمیر کو نہ جاننا ہے، اور نام نہاد درد اور خوشی کے احساسات سے برتر ہونا ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کرتے جاؤ۔ یسوع نے کہا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔